Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. पेश खिदमत है सफ़र वसीला, फरही नईम का लिखा हुआ एक मुख्तसर अफसाना। चलिए शुरू करते हैं। ये किस्सा है एक सफ़र का, वही सफ़र जो आप और मैं करते हैं, कभी रोज़, कभी हफ्ते में, तो कभी 10-15 दिन में। ये सफ़र खुशगवार भी होता है और कभी उकताहट और मायूसी वाला भी, कभी रंगीन तो कभी संगीन और कभी। लेकिन ठहरिए, आप पहले ये मुझे बताइए कि कहीं आप इसे अंग्रेजी वाला सफर तो नहीं समझ रहे ना? जी, तो मैं कह रही थी, आपके लिए हर सफर मुख्तलिफ कैफियत लिए होता है। किसी को हम जिंदगी का यादगार सफर कहते हैं तो कोई सफर हमारी जिंदगी का बदतरीन सफर भी हो सकता है। हमारी हयात तो खुद दुख और सुख के संगम से भरा सफर है। आज मैं आपको जिस सफर की रुदात सुना रही हूँ, वो सफर वसीले। लेकिन रुकें, पहले किस्सा इब्तिदा से सुने, फिर फैसला कीजिएगा और मुझे यकीन है आप मेरे फैसले से इत्तेफाक करेंगी। मेरी और हमना की दोस्ती कॉलेज में हुई थी। फर्स्ट ईयर में हमारे मज़ामीन एक जैसे थे, कुछ मिजाज में भी यकसानियत थी, लिहाजा हम दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। फिर हमारे साथ सीमा और फायका भी शामिल हो गईं। यूं हम चारों का ग्रुप बन गया। सीमा और फायका के मज़ामीन हमसे अलग थे, लिहाजा 2 पीरियड में वो दूसरी क्लास में चली जाती और ऐसे में मैं और हमना ही साथ होते। किसी दिन हमना कॉलेज ना आती तो सीमा और फायका की मौजूदगी के बावजूद मुझे वो दिन बड़ा बोर लगता और बिल्कुल ऐसे ही अल्फाज हमना मेरे ना आने पर शाम में मुझे फ़ोन पर या अगले दिन मुलाकात पर कहती। सीमा और फायका हमारी इन बातों से वाज़े तौर पर गुस्सा दिखाती। क्या हमारा आना ना आना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? फायका आंखें दिखाती। नहीं नहीं, ये बात नहीं। दरअसल तुम लोग पीरियड अटेंड करके चली जाती हो और फिर हम अकेले बोर हो जाते हैं। मैंने जल्दी से वजाहत की। अच्छा छोड़ो ये बात, ये बताओ इंग्लिश की टीचर ने जो असाइनमेंट दिया था वो तुम लोगों ने तैयार कर लिया? हमना ने मौजू तब्दील किया। हम तीनों ही अपने अपने असाइनमेंट की तैयारी के बारे में बातें करने लगे। फिर अगले हफ्ते होने वाले कॉलेज के प्रोग्राम पर बहस शुरू हो गई। यूं बात आई गई हो गई। कॉलेज के वो हसीन और यादगार दिन बड़ी तेजी से गुजर गए। मौज मस्ती, पढ़ाई, इम्तिहान। हम चारों ने इंटर के इम्तिहान दे दिए थे और चंद माह हमारे फारिग थे। रिजल्ट और उसके बाद ग्रेजुएशन में दाखिले तक हमारे पास वक्त ही वक्त था। ग्रेजुएशन के 2 साल भी पढ़ लगा कर उड़ गए और आखिर वो दिन भी आ गया जब हम इस कॉलेज को हमेशा के लिए खैरबाद कह रहे थे। जहाँ खुशी थी कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, वहीं कॉलेज और उसकी हमजोलियों को छोड़ने की उदासी भी थी। सीमा खुश थी कि जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी और वो अपने मियाँ के साथ दुबई की उड़ान भरेगी। फायका का आगे पढ़ने का कोई इरादा ना था और रह गए हम दोनों। तो हमारा मास्टर्स करने का मुकम्मल इरादा था। हम दोनों ने तो अपने मज़ामीन और यूनिवर्सिटी के लिए भी पूरी मंसूबाबंदी कर ली थी, जिससे उन दोनों को ही दिलचस्पी न थी। हमने बाहम मशवरे के बाद इकोनॉमिक्स को मुंतखब कर लिया था। यहाँ की ज़िंदगी कॉलेज से काफ़ी मुख्तलिफ थी। अगरचे पढ़ाई सख्त थी लेकिन साथ आज़ादी भी थी। लड़के लड़कियों का साथ पढ़ना शुरू में हमको कुछ मुश्किल हुई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हम भी इस माहौल के आदी हो गए। हमारे दिन उसी तरह पढ़ने पढ़ाने में गुजर रहे थे और यहाँ भी हमारा ग्रुप बन चुका था। हम दोनों के अलावा अक्सा, ज़ारा और सबा। लेकिन चूंकि ये तीनों हमारे साथ शरीक नहीं हुई थी, बल्कि सबा के पुरखुलूस इसरार पर हम दोनों उनके ग्रुप में शामिल हुए थे। उनका ग्रुप सिर्फ 3 लड़कियों पर मुश्तमिल न था, बल्कि ग्रुप में फैजान और अकमल भी शामिल थे। लेकिन हम दोनों के मोहतात रवैये को देखते हुए वो भी हमसे लिए दिए ही रहते और सिर्फ ज़रूरतन ही बात करते। 1 साल इसी तरह गुजर गया।
تبدیلی کا آغاز تو تب ہوا جب ایک دن فیضان اپنے کسی دوست کو گروپ سے ملوانے لایا۔ اشر دوسرے ڈپارٹمنٹ میں تھا، ذہین اور گڈ لکنگ۔ ہم دونوں کے علاوہ باقی گروپ نے بھی اسے کھلے دل سے ویلکم کیا تھا۔ اشر اکثر ہی فارغ وقت میں ہمارے گروپ کو جوائن کر لیتا۔ شروع میں تو اس کی آمد مجھے بہت کھلتی تھی، لیکن پھر اشر کی آنکھیں، اس کا انداز کچھ کہتا ہوا لگتا۔ ابتدا میں تو میں نے اسے بہت نظر انداز کیا، لیکن کب تک؟ اس کی بولتی آنکھوں کو میں نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک سلجھا ہوا اور بڑی حد تک شریف لڑکا تھا۔ اس کی اس شرافت ہی کی میں گرویدہ ہو گئی تھی۔ ہمارے درمیان فاصلے اب کم ہونے لگے تھے۔ ہمنا تو اس سے گروپ کے دوسرے ساتھیوں کی طرح بات کرتی تھی، میں نے بھی اب اس میں غیر محسوس انداز میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اشر سے بات کرنے میں جو جھجک مانے رہتی تھی، وہ بھی اب آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر ایسا بھی ہونے لگا کہ لائبریری میں نوٹس بنانے یا کینٹین میں چائے پینے ہم دونوں گروپ سے ہٹ کر بھی جانے لگے تھے۔ اشر نہ صرف خوش اخلاق اور ذہین تھا، بلکہ اس کا سینس آف ہیومر بھی بہت اچھا تھا۔ اس کی خوبیاں آہستہ آہستہ مجھ پر کھل رہی تھیں، اور جتنی خوبیاں ظاہر ہو رہی تھیں اتنا ہی وہ مجھے اپنے دل سے قریب محسوس ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی جو مجھے ہر عادت سے بڑھ کر لگتی، وہ اس کا ایک حد میں رہنا تھا۔ کئی ماہ کی دوستی کے باوجود اس نے اپنی حد سے تجاوز نہ کیا تھا۔ وہ تو مذاق بھی بڑے شائستہ کرتا۔ اخلاق سے گری اور بازاری گفتگو سے وہ بہت دور تھا۔ ہمارے ایگزامز قریب تھے، ہمارا پورا گروپ اب پڑھائی میں جتا ہوا تھا۔ مجھے اگر ایک طرف امتحانات کی ٹینشن تھی تو دوسری طرف یہ پریشانی تھی کہ اب ہمنا اور اشر سے ملاقات بھی نہیں رہے گی۔ اور آگے پھر اشر کی باتیں بڑی دل فریب ہوتی۔ ڈھکے چھپے انداز میں اس نے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا، لیکن واضح لفظوں میں کبھی نہیں۔ اور میں چاہتی تھی کہ کم از کم ایگزام سے پہلے وہ کوئی وعدہ، کوئی خوبصورت جملہ تو میرے دامن میں ڈال دے، کوئی تو اچھی یاد کا جگنو میرے آنچل میں جگمگائے، کچھ تو ہو۔ لیکن میرے اندر کہیں بن کہے بن سنے ٹھہر سے گئے ہو تم۔ امتحانات جس طرح ہلچل مچاتے ہوئے آئے اسی طرح چلے گئے۔ اس دن ہمارا یونیورسٹی میں آخری دن تھا۔ اشر بھی ہمارے ساتھ تھا۔ اور گرلز، اب تم لوگوں کا آگے کیا ارادہ ہے؟ یہ فیضان تھا جو اب ہم سے آگے کا پوچھ رہا تھا۔ شادی، صبا نے ایک زوردار قہقہے کے ساتھ کہا اور ہم سب ہی ہنس دیے۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہوں، ہم پانچوں میں سے زارا اور تم تو شادی کر رہے ہو اور باقی رہ گئی ہم چار، تو میں تو اب آرام کروں گی۔ اقصیٰ جاب کرے گی اور رہ گئی ہم دونوں۔ اس نے میرے اور ہمنا کی طرف اشارہ کیا۔ تو ان کا بھی اب مزید پڑھائی کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ بھی اب اچھے رشتوں کے انتظار میں دن کاٹیں گی۔ صبا نے کہتے کہتے آخر میں کچھ دردناک سا نقشہ کھینچ دیا، جس پر ہم دونوں ہی گڑبڑا گئیں۔ بے اختیار ہی میں نے اشر کو اور اشر نے مجھے دیکھا، اور پھر دونوں نے نظریں چرا لیں۔ دن انتہائی بیزار کن اور کوفت سے بھرے ہوئے تھے۔ سارا دن ایک عجیب سی بے چینی اور بے کلی مجھ پر چھائی رہتی۔ میں اپنی کیفیت کو کس سے بیان کرتی؟ میں نے تو ہمنا تک سے یہ سب چھپایا ہوا تھا، بلکہ شاید اپنے آپ سے بھی اس احساس کو چھپایا ہوا تھا۔ اشر کے لیے میرے کیا جذبات تھے، میں نے ساری دنیا سے چھپا کر دل کے نہاں خانوں میں اسے بند کیا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی اگر غلطی سے بھی یہ خوشبو اڑی تو دور تک جائے گی، اور میں اپنے جذبات کو زبان زدے عام نہ کرنا چاہتی تھی۔ غرض میرے دن رات ایک بے نام سے انتظار میں تھے۔ کوئی دستک، کوئی فون کی گھنٹی، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ ہمنا یا صبا اور اقصیٰ کے فون ہی آ جاتے، جس کے فون کا انتظار تھا ایک وہ ہی نہ تھا۔ پہروں رہتی تھی گفتگو جن سے، ان سے اب بات بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے نتائج آ گئے تھے، ہم سب نے ہی اچھے نمبروں سے ماسٹرز کر لیا تھا۔ ہمنا کا فون آیا تھا، زارا اور فیضان کی شادی طے ہو گئی ہے، 2 ماہ بعد ان کی شادی ہے۔ چلو
کچھ تو زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ میں نے آہ بھر کر کہا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اور کسی سے بات ہوئی؟ نہ جانے اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ نہیں، میں نے جلدی سے کہا، اور پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ بہت مبارک ہو زارا۔ میں نے زارا کو گلے لگایا اور تبھی میری نگاہ اس کی پشت پر کچھ فاصلے سے کھڑے اس شخص پر پڑی اور جیسے میں ساکت رہ گئی۔ وقت تھم گیا تھا۔ کتنے ماہ بعد آج میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے دوسرے دوستوں کے ساتھ کھڑا باتوں میں مگن تھا۔ ارے اب چھوڑ بھی دو الشبا، کب تک اسے دبوچے رہو گی؟ یہ صبا تھی، اور میں جو زارا کو گلے لگا کر اس سے الگ ہونا ہی بھول گئی تھی، بے اختیار ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور ارد گرد سے بے ساختہ ہی قہقہے پھوٹے تھے۔ مانا کہ تم زارا سے بہت عرصے بعد ملی، اور مانا کہ وہ بیاہ کر پرائے گھر جا رہی ہے، لیکن ایسی بھی کیا محبت کہ اسے چھوڑ ہی نہیں رہی؟ ارے ہم سے بھی تو ملو، ہم بھی کھڑے ہیں راہوں میں۔ اقصیٰ کہہ رہی تھی، اور میں تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے اب اس سے مل رہی تھی۔ زارا نے تو اپنی مہندی کی تقریب میں لگتا ہے پوری یونیورسٹی کو بلا لیا ہے۔ دیکھو وہ رہے شہزاد اور اشر، کامران وغیرہ، چلو ان سے ملتے ہیں۔ صبا گردن گھما کر چاروں طرف دیکھ کر بولی۔ میں، ہمنا اور اقصیٰ کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے، اب ہمارا اٹھنے کا موڈ نہ تھا۔ اشر کا نام سن کر بے اختیار ہی میرے چہرے پر رنگ آئے تھے اور دل نے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ بھائی تم ان لوگوں کو یہاں ہی بلا لو، اقصیٰ بولی تھی، اور ہمنا نے اس کی بھرپور تائید کی تھی۔ صبا نے وہیں بیٹھے بیٹھے ان کو ہاتھ ہلایا تھا۔ کیسی ہیں آپ لوگ؟ اشر کی آواز چند لمحوں کے لیے ہماری نظریں ملیں، اور پھر میں نے صرف سر ہلا کر جواب دیا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھا، چند باتیں ہوئیں، اور پھر وہ واپس اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ ہم آپس میں باتیں کرنے لگیں، لیکن صرف وہ تینوں ہی باتیں کر رہی تھی۔ میں تو صرف ہوں ہاں کر کے ہی اپنا حصہ ڈال رہی تھی۔ میرا اس محفل میں اب دل نہ لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اشر کے ساتھ محفل کی رونق بھی چلی گئی۔ کھانا بھی بے دلی سے کھایا۔ جاتے جاتے اشر ہم سب کو اللہ حافظ کر کے گیا تھا۔ واپسی میں ہمنا نے مجھے گھر ڈراپ کر دیا تھا۔ واپسی کا پورا راستہ میں خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی تھی۔ یہ تم اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ ہمنا نے ایک دو دفعہ مجھے ٹوکا۔ نہیں، میں نے زبردستی ہونٹ پھیلائے۔ تو پھر مجھے کیوں لگ رہا ہے؟ وہ تیزی سے بولی اور میں مسکرا دی۔ اشر کا رویہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ تو پھر وہ کیا تھا؟ میں تو اسے کوئی الزام بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اف، میں کیا کروں؟ میں تو اس سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ رخصتی کی تقریب بھی مہندی کی تقریب سے مختلف نہ تھی۔ وہی ہیلو ہائے، وہی خیر خیریت، کچھ دیر بیٹھنا اور پھر چلتے ہوئے اللہ حافظ۔ ولیمے کی تقریب میں میرا جانے کا ہرگز ارادہ نہ تھا۔ کیوں؟ میں اپنا دل جلانے جاتی؟ مجھے اشر سے اس رویے کی امید نہ تھی۔ میں نے تو امیدوں اور آس کے کئی دیے اپنے دل کے خانوں میں روشن کیے ہوئے تھے، لیکن یہ کیا ہوا تھا؟ آس کے دیے ایک ایک کر کے بجھتے چلے جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ میں بھی بجھتی ہی جا رہی تھی۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی شام کو گروپ میں زارا کا یاد دہانی کا میسج آیا کہ آج کے ریسپشن میں ضرور آنا۔ تمام دوستوں کو اس نے ریمائنڈ کروایا تھا۔ سنو زارا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج نہیں آ سکوں گی، میں نے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد زارا کا وائس میسج آیا۔ میں پارلر میں بیٹھی ہوں، اور فیضان کہہ رہا ہے الشبا سے کہو اپنی سہیلی کی تو دونوں تقریبات میں شرکت کر لی، اب مجھ غریب کے ولیمے میں بھی قدم رنجا فرما لیجئے، لہٰذا تم شرافت سے آ جاؤ، ورنہ خواہ مخواہ میرے ہاتھ سے ضائع ہو جاؤ گی۔ زارا کا میسج سن کر میں واقعی شرافت سے تیار ہونے چل دی۔ اپنے دوستوں کے ان محبت بھرے پیغامات کو میں نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا میں شادی کے میں شرکت کے لیے ہال میں آ گئی تھی۔ بھائی مجھے چھوڑ گئے تھے۔ تقریبات کیا تھی؟ رنگ و نور، خوشبو اور روشنیوں کی ایک کہکشاں تھی جو وہاں اتری ہوئی تھی۔
गुलाबी काम वाली खूबसूरत मैक्सी और सर पर सफेद नगीनों का नाजुक सा ताज लगाए ज़ारा परी लग रही थी। मुस्कुराहट उसके होंठों पर खिली पड़ रही थी। मैं दोनों से मिलकर उस टेबल पर आ गई जहां अक्सस और सबा बैठी हुई थी। हमना नहीं आई? मैंने बेइख्तियार ही पूछा था। आई है, लेकिन आज अपनी असल जगह पर है। सबा ने हस्बे मामूल हंसते हुए सामने इशारा किया। मैंने गर्दन मोड़ी और वहीं ठिठक गई। कदम जम गए। हमना अशर के साथ बैठी हुई थी। दोनों बहुत करीब थे और हमना के चेहरे की मुस्कुराहट क्या कह रही थी मैं समझ नहीं पा रही थी। ये मंजर देखकर मेरा अंदर तक मुरझा गया था। मैं खामोशी से सबा के बराबर बैठ गई थी। दोनों इर्द गिर्द बैठे मेहमानों पर बड़े दिलचस्प तबसरे कर रही थी, लेकिन मैं सुनते हुए भी कुछ सुन नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद हंसती मुस्कुराती हमना भी हमारे दरमियान बैठ गई थी, लेकिन उसका चेहरा एक अलग कहानी सुना रहा था। ये इतनी देर से तुम दोनों क्या राजो न्याज कर रहे थे? अक्सा ने उसे देखकर भवें उचकाई। हाँ, बस वैसे ही। हमना ने लब दबाकर मुस्कुराहट छुपाई। अब फूड भी दो, मेरे पेट में तो बल उठने लगे हैं। अशर ने मुझे प्रपोज किया है। हमना ने बम फोड़ा और मैंने हाँ कर दी। कुछ मुस्कुराते कुछ लजाते हुए उसने मेरी समात में दूसरा बम फोड़ा था। जवाब में उन दोनों ने क्या कहा था, कितने शोख जुमलों का तबादला हुआ। मुझे तो लगा मैं बहरी हो चुकी हूं। मेरी समातें मेरा साथ छोड़ चुकी थी। मैं कहाँ थी? मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा था? लगता था हर तरफ तारीकी छा चुकी है। अरे अलिशबा, कहाँ गुम हो? सबा ने मेरा बाजू झंझोड़ा था। मैंने खाली नजरों से उसे देखा। उठो, खाना खा लो। और मैं उसके कहने पर मेकान की अंदाज में उठ गई थी। मैंने उन तीनों की देखा देखी प्लेट में चंद चीजें डाली और वापस कुर्सी पर आ गई। शुक्र था उन तीनों ने अपनी जुमलाबाजी में मेरी हालत पर ज्यादा गौर नहीं किया था, वरना जरूर परेशान होती। मैंने हमना को रस्मी सी मुबारकबाद दे दी थी और फिर खामोशी से उनको अल्लाह हाफिज कहकर भाई के साथ वापस आ गई। आस के जो चंद दिए मैंने बड़ी मुश्किल से रोशन कर रखे थे, आज उन पर भी हथेली और दिल रखकर बुझा दिया था। मेरा हाथ ही नहीं, दिल भी राख हो गया था। आपके हिसारे जात से निकल आए हैं हम। अब हम और हमारी कायनात अलग है। जिंदगी बहुत सपाट और बेरंग हो गई थी। हर चीज से दिल उकता गया था। अब हमना से मेरी कई कई दिन बात ना होती। उसके पास दूसरी मसरूफियात आ गई थी और मेरा तो दुनिया से ही जी उचाट हो चुका था। हमना और अशर की मंगनी हो गई थी। ये इत्तेफाक था कि हमना की मंगनी से 2 दिन पहले उसकी फैमिली में किसी करीबी अजीज का इंतकाल हो गया था। लिहाजा जो तकरीब बड़े पैमाने पर होनी थी वो बहुत ही सादगी से घर के चंद लोगों की शिरकत के साथ अंजाम पाई। और यूं मैं जो ये सोच रही थी कि कैसे उस तकरीब में ना जाने का बहाना बनाऊं, बच गई। अशर ने ऐसा क्यों किया? लेकिन अशर ने किया ही क्या है? न कोई वादा, न कोई उम्मीद। फिर मैं कैसे मूरद इल्जाम ठहराऊं उसे? क्या अपने आप को? तो फिर वो सब क्या था? शायद कुछ नहीं था, महज मेरी खुशगुमानी। हमना का फोन आया था। 2 माह बाद उन दोनों की शादी तय हो गई थी। वो मुझे हर फंक्शन में अच्छी तरह भरपूर शिरकत करने की ताकीद कर रही थी और अपनी पुरानी दोस्ती की लाज निभानी है, यानी उसके साथ शॉपिंग और दूसरे कामों में अच्छी तरह शिरकत। कहने को तो मैंने हामी भर ली थी, लेकिन मुझ कमजोर में इतनी हिम्मत ना थी कि उनकी शादी के फंक्शन अटेंड करती। अल्लाह से दुआ करती रही कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि मैं शिरकत से बच जाऊं और मेरी माजरत भी कबूल हो जाए। और मेरी दुआ कबूल हो गई। बड़ी आपा के देवर और नंद की शादी तय हो गई थी और इत्तेफाक से हमना की शादी से सिर्फ 2 दिन बाद आपा का ससुराल हमारी फूफी का घर था, जो कि लाहौर में रहती थी। यूं उनके देवर और नंद हमारे भी फूफीजाद भाई बहन थे।
رشتہ ڈبل تھا اور پھپھی جان نے بسد اصرار ابو کو میں فیملی شرکت کی دعوت دی تھی۔ یوں گھر والوں کا لاہور جانے کا پروگرام بن گیا۔ 2 شادیاں تھیں، لہٰذا کم از کم 10-15 دن تو لازمی رکنا تھا۔ یوں اللہ نے میری اس شادی سے غیر حاضری کا بڑا مضبوط عذر تیار کر دیا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میری شادی میں شرکت کے بجائے اپنی بہن کے سسرالیوں میں شریک ہونے چلی جاؤ گی؟ ہمنا کا رد عمل میرے حسب منشا تھا۔ وہ سخت ناراض تھی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ اب میں اکیلے تو اتنے دن یہاں نہیں رہ سکتی نا۔ بڑی منت سماجت کے بعد ہمنا نے میری جان چھوڑ دی تھی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے لاہور روانہ ہو گئی۔ اب میں نے اشر کی یادوں سے پیچھا چھڑانا تھا، اسے بھول جانا تھا۔ یہ زندگی کا اصول ہے، جو بچھڑ گیا اسے بھول جا، جو ملا ہے دل سے لگا کے رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ نہ وہ دھوپ تھا نہ وہ چاندنی، نہ چراغ تھا نہ وہ روشنی، وہ خیال تھا، کوئی خواب تھا، وہ تھا آئینہ، اسے بھول جا۔ وہ جو تیرے دل کے قریب تھا، وہ نہ جانے کس کا نصیب تھا، تجھے ہنس کے اس نے بھلا دیا، تو بھی مسکرا کے اسے بھول جا۔ ہمنا اور اشر کی شادی ہو گئی تھی۔ لاہور سے آ کر میں ہمنا سے اس کی امی کے ہاں جا کر مل آئی تھی اور اسے شادی کا تحفہ بھی دے آئی تھی۔ ہمنا کے چہرے پر خوشیوں کے 1000 رنگ تھے۔ وہ اشر کی بہت تعریف کر رہی تھی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں واپس آ گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اگلے ہفتے وہ ہنی مون ٹرپ پر جا رہے تھے اور پھر جلد ہی سنگاپور، کیونکہ اشر کی ملک سے باہر جاب لگ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ چند ماہ میں ہی شفٹ کر جائیں۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ اب مجھے کیا فرق پڑتا تھا، وہ یہاں رہے یا کہیں بھی۔ ہنی مون سے آ کر بھی ہمنا نے مجھے فون کر کے بلایا، لیکن میں نے بہانہ کر دیا تو اس نے ڈرائیور کے ہاتھ میرے تحائف بھیج دیے۔ میں شرمندہ ہو گئی۔ فون پر ہی میں نے شکریہ ادا کر دیا تھا۔ پھر چند ماہ بعد دونوں میاں بیوی سنگاپور کے لیے عازم سفر ہو گئے۔ جانے سے پہلے اس نے فون کیا تھا، اب تو نہ جانے کتنے عرصے بعد ہماری ملاقات ہو، جانے سے پہلے تو مل لو۔ ہمنا کے شکایتی انداز پر میں اندر ہی اندر نادم ہوتی اس سے ملنے چل دی۔ واقعی اس سب قصے میں ہمنا کا کیا قصور تھا؟ سارا خسارہ تو میرے نصیب میں آیا تھا اور وہ تو ہر معاملے سے لا علم تھی۔ میں نے اسے ہوا ہی کب لگنے دی تھی؟ وہاں دونوں سے ملاقات ہو گئی۔ اشر نارمل طریقے سے ملا تھا۔ میں نے بھی اپنی انا کو سنبھالے رکھا، اس سے زیادہ اپنے آپ کو نارمل ظاہر کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے کسی بھی انداز سے یہ ظاہر ہو کہ ماضی میں اس شخص کے لیے کوئی نرم جذبہ رکھتی تھی، اور شکر ہے میں ان دونوں کے سامنے کامیاب رہی۔ ہمنا شکر گزار تھی کہ میں اس سے ملنے آ گئی۔ 3 سال خاموشی سے گزر گئے تھے۔ بس میں نے کہہ دیا، اگر آج تم صوبیہ کے ساتھ بازار نہیں گئیں تو میں اور صوبیہ اپنی مرضی سے ساری خریداری کر لیں گے، پھر کچھ نہ کہنا کہ یہ ایسا اور وہ ویسا کیوں خرید لیا۔ امی سخت ناراض تھیں۔ غضب خدا کا، 15 دن رہ گئے، درزی ہمارا سگا نہیں ہے جو اتنی جلدی کپڑے تیار کر دے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلی جاؤں گی بھابھی کے ساتھ، میں نے مرے مرے انداز میں کہا، اور سارے کام مکمل کر کے آنا، آگے وقت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا اور جواب میں سر ہلا کر رہ گئی۔ 15 دن بعد میری منگنی تھی۔ خاندان سے ہی امی نے میری اجازت سے ایک رشتے پر ہاں کر دی تھی۔ پچھلے 3 سال سے میں اپنے لیے آئے کئی پیغام مسترد کر چکی تھی، نہ جانے کیوں، شاید اندر کوئی کسک تھی، لیکن اس دفعہ رشتہ بقول امی کے اتنا اچھا تھا کہ اگر میں انکار بھی کر دیتی تو انہوں نے ہاں کر دینی تھی، لہٰذا میں نے سر جھکا دیا تھا۔ منگنی کا فنکشن تھا اور میں بازار جا کر ہی نہ دے رہی تھی۔ آج امی نے مجھے دھمکی دی تھی۔ میری ایک ہی نند تھی اور وہ بھی دوسرے شہر میں رہتی تھی، لہٰذا میری ساس نے امی کو بھاری رقم کا لفافہ پکڑا کر کہا تھا کہ میرا یعنی ان کا بازار جانا مشکل ہے، جس سے بھی منگواؤں گی وہ نہ جانے کیسا لا دے گا۔
اس لیے الشبہ ساری خریداری اپنی مرضی اور پسند سے کر لے۔ بھابھی اور میں نے اچھی خاصی خریداری کر لی تھی۔ اب ان کے دونوں بچے جنہیں ہم مجبوراً اپنے ساتھ لے آئے تھے بھوک بھوک کا شور مچا رہے تھے۔ الشبہ، میں انہیں اوپر فوڈ کورٹ سے برگر اور جوس پلا کر لاتی ہوں، تم ایسا کرو یہ سامنے شاپ میں کچھ دیکھ لو، انہوں نے کہا اور میں سر ہلاتی سامنے والی بڑی سی دکان میں گھس گئی۔ ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے مجھے مختلف چیزیں دیکھتے ہوئے کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ الشبہ، میں نے جانی پہچانی آواز پر تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ میرے سامنے ہمنا کھڑی تھی۔ ہمنا، تم؟ میں بے اختیار ہی اس کے گلے سے لگی۔ کیسی ہو؟ یہاں کب آئیں؟ پرانی سہیلی کو دیکھ کر مجھے اپنے اوپر قابو نہ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم تو بڑی بے مروت نکلی۔ 2 سال ہو جائیں گے ہمارے درمیان کوئی رابطہ ہوئے۔ اس نے چھوٹتے ہی شکایت کی جو سچ تھی۔ ویسے میں تو ہر سال ہی پاکستان آتی ہوں، اب بھی مہینہ بھر سے آئی ہوئی ہوں۔ 2 دن بعد ہماری واپسی کی فلائٹ ہے۔ تم سناؤ، کیا ہو رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ شادی وادی کر لی تم نے یا؟ اس کے پاس بہت سے سوال تھے اور میں جواب میں مسکرا دی۔ یار کہیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، اب تو ایسا لگتا ہے کہ زمانے بیت گئے۔ وہ مجھ سے کالج لائف کی طرح باتیں کرنے کے لیے بے چین تھی اور کچھ یہی کیفیت اس وقت میری بھی تھی۔ اپنی پیاری اور عزیز سہیلی کو اتنے عرصے کے بعد دیکھ اور مل کر جو گلے میرے اندر تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے۔ ایسا کرتے ہیں اوپر والے فلور پر چلتے ہیں، کچھ کھائیں گے پیئیں گے بھی اور ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ اس نے فوراً پروگرام بنایا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں بیگ سنبھالتی باہر نکلی، پیچھے میں بھی تھی۔ پھر ہم اوپر آ گئے۔ یہاں آ کر سامنے ہی مجھے بھابھی بچے بھی نظر آ گئے اور پھر مجھے یاد آیا کہ یہ لوگ بھی تو میرے ساتھ تھے۔ ہمنا، میں تو بھابھی کے ساتھ آئی تھی، اب یہ یہاں اتنی دیر ہماری وجہ سے بیٹھی رہیں گی؟ ایسا کرو تم میرے ساتھ گھر چلو، پھر ہم وہاں۔ نہیں نہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ فوراً بولی۔ اتنی دیر میں ہم بھابھی اور بچوں کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ارے ہمنا، تم کیسی ہو؟ بھابھی بھی ہمنا کو دیکھ کر حیران تھی۔ ٹھیک ہوں بھابھی، آپ سنائیں؟ وہ مسکرائی اور ان سے ہاتھ ملایا۔ بھابھی اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ہم یہاں کچھ دیر بیٹھ جائیں؟ ہمنا نے ان سے درخواست کی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ بیٹھو، باتیں کرو، آخر اتنے عرصے بعد ملی ہو، میں بچوں کے ساتھ کچھ دیر گھوم پھر لیتی ہوں۔ انہوں نے فوراً ہی کھلے دل سے کہا۔ ایسا ہے کہ الشبہ کو میں چھوڑ دوں گی، آپ ہماری وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ ہمنا نے ایک اور آئیڈیا دیا۔ ہاں، یہ زیادہ بہتر رہے گا، ہماری خریداری ویسے بھی مکمل ہو گئی ہے، چند ایک چیزیں رہ گئی تھی وہ کل لے لیں گے۔ بچے بھی سچ پوچھو تو اب گھر جانے کے لیے بے چین ہیں۔ ٹھیک ہے، میں گھر چلی جاتی ہوں، ویسے بھی 15 منٹ کا تو راستہ ہے۔ بھابھی پلیز آپ مائنڈ نہ کیجیے گا۔ مجھے ڈر تھا کہ بھابھی کو برا نہ لگے، ورنہ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ ارے نہیں، اٹس اوکے، انہوں نے کہا اور ہاتھ ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور پھر ہم دونوں اسی میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ہم نے رول اور کولڈ ڈرنک آرڈر کر دی تھی۔ اب سناؤ، کیا حال چال ہے؟ سنگاپور میں کیا مصروفیات ہیں؟ اشر ٹھیک ہے؟ میں کہتے کہتے اشر کے نام پر ہچکچائی۔ بہت عرصہ ہو گیا تھا ہماری تفصیلی بات ہوئے۔ شادی کے بعد جب وہ سنگاپور چلی گئی تو کچھ عرصہ اس کی مصروفیات اور کچھ میری بے دلی نے ہماری وہ بات چیت رہنے ہی نہ دی تھی۔ 5 منٹ سے زیادہ ہم بات ہی نہ کرتے تھے اور پچھلے 2 سال سے تو صرف عید اور تہوار پر ہی مبارکباد کے پیغامات بھیج کر رہ جاتے۔ بچے ہو گئے تمہارے؟ میرے سوال کے جواب میں وہ کتنی ہی دیر خاموش بیٹھی رہی۔ میں حیرانی سے اسے دیکھتی رہی۔ ہمنا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ فوراً ہی اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن چند لمحوں بعد ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ اس نے جلدی سے میز پر رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچا اور اپنا چہرہ اور آنکھیں صاف کرنے لگی۔ ہمنا پلیز، کیا بات ہے؟ کیا بتاؤں میں تم کو الشبہ، سب کچھ سراب نکلا۔
اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اشر وہ نہیں ہے جو نظر آتا تھا۔ اس نے میری زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ، لیکن پھر صبر کر کے بیٹھ جاتی ہوں۔ آخر اپنی پسند اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ گھر والے تو پھر تانا دیتے ہیں نا، بچے بھی نہیں ہوئے کہ ان کے ساتھ ہی دل لگاؤں۔ لے دے کے ایک یہی شخص ہے جس کو دن رات برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمنا کہہ رہی تھی اور میری آنکھیں اور ہونٹ اس کی باتوں پر پھیلتے جا رہے تھے۔ کیا سناؤں میں تم کو ان 3 سالوں کی کہانی؟ تم میری اتنی عزیز اور پرانی سہیلی ہو، لیکن یہ تو میں نے تم سے بھی چھپایا تھا کہ یونیورسٹی کے دنوں میں اشر کو پسند کرنے لگی تھی، لیکن اس وقت تک اشر کی طرف سے ایسا کوئی رسپانس نہ تھا۔ مجھے پہلے لگا کہ وہ شاید کہیں اور انٹرسٹڈ ہے۔ میری دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں، لیکن ایسا نہ تھا، یا شاید تھا۔ ایگزامز کے بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ پھر اس کے اکثر فون، لیکن مجھے تو انہی دنوں، اسی لیے تو میں تم کو بہت کم فون کرنے لگی تھی کہ اشر ہی مجھے فون کرتا رہتا تھا۔ اشر سے باتیں کرنا مجھے اچھا لگتا۔ ہماری کوئی لمبی چوڑی لو سٹوری نہیں چلی تھی، لیکن پھر بھی زارا کی شادی تک ہماری بہت اچھی دوستی پروان چڑھ چکی تھی۔ اس کے میسج جن میں وہ بڑی خوابناک باتیں کرتا تھا، اور لڑکی کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے، میں تو مانو بادلوں کو چھونے لگی تھی۔ اور پھر اس کا فائنلی مجھے زارا کی شادی میں پروپوز کرنا۔ اس نے سینے سے گہری سانس خارج کی۔ سوری الشبا، میں نے تم کو بے خبر ہی رکھا، ورنہ شاید تم ہی مجھے درست راستہ سمجھا دیتی۔ میں تو اس وقت خود غلط راہ کا انتخاب کر بیٹھی تھی۔ منگنی کے بعد ہمارا جنون کچھ اور پروان چڑھ چکا تھا۔ شادی کے بعد ہنی مون کے وہ چند یادگار دن، اور پھر وہ استہزائیہ ہنسی۔ اس جنون کو عقل آ گئی۔ اشر پرت در پرت مجھ پر کھل رہا تھا۔ وہ ہرگز اس حسن اخلاق کا مالک نہیں ہے جو وہ یونیورسٹی میں دکھائی دیتا تھا۔ میں تو اسے کہتی ہوں، تمہارے چہرے سے نقاب اتر گیا ہے۔ گھر کے سارے کام میں تنہا کرتی ہوں۔ میں وہاں پردیس میں صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی طور پر بھی بہت تنہا ہوں۔ کبھی کبھی تو مجھے ڈپریشن ہونے لگتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ آج اتنے عرصے بعد کوئی ایسا ملا کہ میرا دل چاہا کہ اس کے آگے اپنا دل چیر کر رکھ دوں۔ میکا اور سسرال دونوں میں تو مجھے اپنے اوپر نہ جانے کتنے غلاف چڑھانے پڑتے ہیں۔ وہ پھیکی پھیکی ہنسی ہنسی۔ تم بھی سوچ رہی ہوگی کہ ہم پرانے دوست ہیں، تم اپنا سارا دکھ مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ میں نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم اپنی کہو، شادی کر لی؟ اس نے چہرے پر زبردستی کی بشاشت لاتے ہوئے موضوع بدلا۔ 15 دن بعد منگنی ہے، میں نے مختصراً اسے بتایا۔ اوہ مبارک ہو۔ زندگی کیا تھی اور اب کیا ہو گئی۔ اسی لمحے اس کا سیل فون بجنا شروع ہو گیا تھا۔ او اشر کی کال۔ انہوں نے مجھے 1 گھنٹے کا وقت دیا تھا، اور اس نے گھڑی دیکھی اور جلدی سے فون ریسیو کیا۔ جی میرا کام ہو گیا ہے، میں آ رہی ہوں 5 منٹ، اس نے جلدی سے کہا اور فون پرس میں رکھا۔ چلو الشبا، میرے ساتھ اشر سے بھی مل لینا، اور میں تو ان کو گھر بھی ڈراپ کر دوں گی۔ نہیں میں چلی جاؤں گی۔ میں یکدم اس آفر پر گھبرائی۔ بے وقوف نہ بنو، میں نے بھابھی سے بھی کہہ دیا تھا، اور میرے ساتھ چلنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں؟ ہمنا نے بل ادا کیا اور ہم لفٹ سے نیچے آئے۔ اچھا 1 منٹ۔ ہم پارکنگ کی طرف جا رہے تھے کہ وہ چلتے چلتے ایک دکان کے پاس رکی۔ مجھے یہاں سے ایک آئٹم خریدنا تھا۔ وہ کہنے کے ساتھ تیزی سے اندر غائب ہو گئی اور چند منٹوں میں واپس آ گئی۔ چلو، ہم دونوں گاڑی تک آئے۔ بیٹھو، اس نے پیچھے کا دروازہ کھولا۔ دیکھو اشر، مجھے یہاں مال میں الشبا مل گئی۔ السلام علیکم۔ میں نے اشر کو دیکھا۔ ہمنا کے مقابلے میں وہ بالکل نہیں بدلا تھا، یا شاید مجھے ہی ایسا لگا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اس کے چہرے پر ایک دم ہی گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ فائن،
میں نے جوابی مسکراہٹ سے کہا، حالانکہ اتنے عرصے کے بعد دوبارہ سے اسے دیکھ کر دل بے ترتیب ہو رہا تھا، لیکن میں نے دل کو سمجھا لیا تھا۔ ہمنا گاڑی میں آگے بیٹھ چکی تھی۔ اشر پلیز الشبا کو اس کے گھر چھوڑنا ہے، یہاں سے قریب ہی ہے، اس نے کہا اور اپنے پرس میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ اشر نے جواب میں اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ابھی گاڑی ذرا سا ہی آگے بڑھی تھی کہ اشر پلیز گاڑی روکے، میں اپنا موبائل وہیں شاپ پر بھول آئی ہوں، ہمنا نے یک دم گھبرا کر کہا۔ اشر نے فوراً بریک پر پاؤں رکھا۔ یہ تم ہمیشہ کسی نہ کسی دکان پر کچھ نہ کچھ چھوڑ کر ہی کیوں آ جاتی ہو؟ اشر بری طرح جھنجلایا۔ یہ دیکھ رہی ہو یہاں کتنا بے ہنگم ٹریفک ہے، اب میں واپس پیچھے بھی گاڑی نہیں کر سکتا، اب یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ جلدی سے اپنا فون لاؤ۔ اس کا ٹیمپر لوز ہو چکا تھا اور ہمنا تیزی سے گاڑی سے اتری۔ پیچھے ہارن بجنے شروع ہو چکے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو میں نے بھی اپنی طرف کا دروازہ کھولنا چاہا۔ نہیں، تم بیٹھی رہو، بس میں 2 منٹ میں آئی۔ ہمنا نے مجھے اترنے سے روکا اور میں پریشان سی بیٹھی رہ گئی۔ ٹک ٹک ٹک، کئی لمحے یوں ہی گزر گئے۔ مجھے بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس وقت میں مکمل طور پر اشر کی نگاہوں کا مرکز ہوں، لیکن میں نے لاپرواہی ظاہر کرتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے کو ترجیح دی۔ تم بالکل نہیں بدلی الشبا، اشر کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑی، اب پچھتاتا ہوں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ مجھے سمجھ میں آ رہا تھا۔ ہمنا اتنی لاپرواہ اور کیئرلیس ہے کہ اس کے ساتھ میری زندگی۔ وہ کچھ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ کسی بات کا اسے ڈھنگ نہیں، نہ گھر سنبھالنے کا، نہ پکانے کا، نہ بات کرنے کا سلیقہ اور نہ شوہر کی عزت۔ سچ مچ میری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا جو میں نے تمہیں چھوڑ کر اسے چن لیا۔ اس نے کچھ رک کر جملے مکمل کیے۔ مجھے؟ وہ کیوں بھلا؟ میں نے حیرانی اور معصومیت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میں؟ وہ جھجک کر رکا۔ ہم سب بہت اچھے دوست تھے اور بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مجھے یہ موقع بڑی مشکل اور اتفاق سے ملا تھا اور میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آخر اتنی تکلیف اٹھائی تھی، اس کا بدلہ بھی تو لینا تھا، اور آج کے بعد تو یہ موقع پھر کبھی نہ آتا۔ لیکن میں تو… وہ کچھ حیران تھا۔ اف، یہ عورت کہاں رہ گئی؟ کتنا کہا تھا کہ جلدی آؤ، لیکن نہ جانے کہاں دل و دماغ کھویا رہتا ہے۔ مجال ہے کوئی کام وقت پر اور ڈھنگ سے ہو جائے، اب نہ جانے کس کو قصہ سنانے لگی۔ وہ بری طرح جل کر کہہ رہا تھا اور میں اس اشر کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب یہ سنگاپور تو نہیں کہ ان کا سیل مل جائے گا، پاکستان ہے، یہاں تو کوئی 10 روپے نہ چھوڑے، اتنا قیمتی موبائل کہاں سے ملے گا؟ وہ بولتے بولتے رکا اور پھر اچانک کچھ سوچ کر حیرانی سے میری طرف گردن موڑی۔ ابھی 10 منٹ پہلے تو ہمنا کے پاس فون تھا، میری کال جو اٹینڈ کی تھی، اس کے بعد تم دونوں گاڑی میں آ گئیں تو سیل پھر کہاں رہ گیا؟ چند لمحوں کے لیے تو میں بھی سوچ میں پڑ گئی تھی کہ واقعی ہمنا نے میرے سامنے ہی تو اشر سے بات کی تھی، پھر پرس میں رکھا تھا تو… اوہ، چند لمحوں بعد مجھے یاد آیا۔ آپ سے بات کر کے جب ہم نیچے آ رہے تھے تو ہمنا نے یہاں گراؤنڈ فلور سے بھی کچھ خریدا تھا، وہ شاپ پر گئی تھی، شاید اسی شاپ پر نہ بھول آئی ہو۔ میں نے کہا، حد ہوتی ہے، دکانوں پر سیل فون نکالنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دیکھ لی تم نے اپنی فرینڈ کی لاپرواہی، اب یہی دیکھ لو کتنی دیر ہو گئی ہے۔ وہ بری طرح جھلا رہا تھا اور میں خاموش، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے ہمنا تیزی سے گاڑی کی طرف آتی دکھائی دی۔ اف، شکر ہے مل گیا۔ ہمنا پھولی سانسوں کے درمیان سیٹ پر بیٹھتی ہوئی بولی، اور اگر نہ ملتا، کوئی اٹھا کر لے جاتا؟ ناگواری سے بولتے ہوئے اشر نے گاڑی آگے بڑھائی۔ اب مل گیا نا، ضروری ہے ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچا جائے؟ ہمنا نے بھی چٹخ کر جواب دیا۔ تم نے آج تک کوئی کام سلیقے سے کیا ہے؟ جب دیکھو نقصان، ہر کام بے ترتیب۔ ہاں، میری تو پوری زندگی ہی بے ربط ہے، میرا ہر کام غلط
اور ہر فعل ٹیڑھا۔ اس میں کیا جھوٹ ہے؟ اشر بڑبڑایا۔ ہمنا پلیز۔ میں پیچھے بیٹھی عجیب آکورڈ پوزیشن میں تھی۔ اس سے قبل کہ ہمنا مزید کچھ کہتی، میں نے جلدی سے اسے بولنے سے روکا۔ یہ لوگ کیا بھول چکے تھے کہ پیچھے میں بھی بیٹھی ہوں؟ نہیں، اسے بولنے دو، روکو نہیں۔ دیکھو یہ اپنے شوہر کی کتنی عزت افزائی کر رہی ہے۔ اشر نے چڑ کر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، جیسے مجھے تو تم نے تکریم کی مسند پر بٹھایا ہوا ہے، اور پھر وہ 15 منٹ جو میں نے ان کے ساتھ گزارے، پورا راستہ یعنی دونوں کی لا یعنی بحث میں گزرا۔ دونوں ہی سیر پر سوا سیر تھے۔ بس یہاں روک دیں۔ میں نے گلی کے آگے گاڑی روکنے کا کہا تو گاڑی کے ساتھ دونوں کی زبانیں بھی رکی تھیں۔ آئیں، آپ دونوں چائے پی کر جائیے گا۔ میں نے مسکراہٹ سجا کر دونوں کو دعوت دی۔ پھر کبھی الشبا، ابھی تو سخت موڈ خراب ہو چکا ہے۔ ہمنا نے معذرت کی اور میں نے سر ہلا دیا۔ واقعی دماغ تو میرا بھی پک چکا تھا۔ ہمنا سے مزید اصرار نہ کرتے ہوئے میں نے ہاتھ ملایا اور فون کرنے کی ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہوئے گھر آ گئی۔ اف، یہ اشر اور ہمنا تھے! مجھے یقین نہ آ رہا تھا۔ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے، اور اشر کا یہ روپ، میرے خیالوں اور خوابوں میں جو اشر بسا ہوا تھا، یہ اشر اس سے کتنا مختلف تھا۔ اور پھر اشر کا وہ اقرار اور میرا معصومانہ تحیر، میری کیفیات میں تبدیلی آ تو رہی تھی، لیکن میرا اندازہ غلط نہ تھا۔ اشر واقعی مجھ میں انٹرسٹڈ تھا، لیکن پھر نہ جانے کیسے اس کا محور بدلا اور وہ اچانک ہی ہمنا میں دلچسپی لینے لگا، یہاں تک کہ اس نے اس کو پروپوز بھی کر دیا۔ ہو سکتا ہے اسی میں میرے لیے مصلحت ہو، ورنہ ایسا اشر میرے لیے قابل قبول ہوتا؟ اف، شاید نہیں۔ میری سوچوں میں ایک انقلاب آ رہا تھا۔ ہمنا کا رونا، اس کے شکوے شکایتیں، اشر سے اس کے ان گنت گلے۔ ابھی تو انہوں نے صرف 3 سال ساتھ گزارے ہیں، ابھی تو انہیں ایک طویل سفر ساتھ گزارنا ہے۔ کیا وہ بھی اسی طرح لڑتے جھگڑتے گزرے گا؟ میرا سیل فون بج رہا تھا۔ دوسری طرف ہمنا تھی۔ کیسی ہو الشبا؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ۔ کیا سناؤ؟ اس دن تم نے اتنا کچھ تو سن لیا۔ ویسے یار سوری، ہم نے اس دن تمہارے سفر کو بہت خراب کیا۔ نہیں تو، وہ تو آگاہی کا سفر تھا۔ میں کہنا چاہتی تھی لیکن خاموش رہی۔ الشبا، تم نے دیکھا نا اشر کو؟ کیا یہ وہ اشر لگ رہا تھا جو ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں ہوتا تھا؟ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ اب وہ تمہارا شوہر ہے ہمنا؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ میری بے عزتی کرے اور میرے پیچھے میری برائیاں کرے؟ وہ بول رہی تھی۔ سچ بتانا، جب میں اپنا سیل لینے گئی تھی اس وقت اس نے تم سے اپنے دکھڑے روئے ہوں گے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی اور میں بری طرح گڑبڑائی تھی۔ نہیں تو ہمنا، وہ تو… میں اٹکی۔ مجھے پتا ہے، تم چھپاؤ نہیں، اور میں نے تو… وہ لمحہ بھر ٹھہری۔ وہ موقع خود دیا تھا تاکہ تم دیکھ لو کہ اشر وہ نہیں جو ظاہر میں ہے۔ میں جب تم کو مال میں اشر کی حقیقت سنا رہی تھی تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ تمہیں وہ سب باتیں جھوٹ لگ رہی ہیں، یا پھر تم پورا یقین نہیں کر رہی۔ اسی لیے مجھے اچانک گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک خیال آیا اور پھر میں نے اس پر عمل درآمد کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ ہمنا کہہ رہی تھی، اور میں اپنی جگہ بیٹھی سن رہی تھی۔ کیا 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 مطلب ہمنا؟ کیا تم نے شاپ پر اپنا فون نہیں بھولا تھا؟ نہیں۔ ہمنا نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں نے وہ 10 منٹ صرف تم کو اس لیے دیے تھے کہ تم پر بھی اشر کی اصلیت کھل جائے۔ اف خدایا! ایک سرد سی لہر میرے پورے وجود میں رینگ گئی۔ یہ تو لا علمی میں تم نے مجھ پر احسان کر دیا۔ الشبا! ہمنا کی فون پر آواز ابھری۔ الشبا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ مجھے اپنی آواز خود مطمئن سی محسوس ہوئی۔ اچھا، امی مجھے آواز دے رہی ہیں، کوئی ملنے آیا ہے۔ میں کل جا رہی ہوں نا، زندگی رہی تو پھر بات ہوگی۔ اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ تم نے تو نہیں کہا، لیکن مجھے افسوس ہوگا کہ میں تمہاری منگنی میں شریک نہ ہو سکوں گی۔ اوکے،
اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، میں نے کہا۔ اگرچہ منگنی میں شرکت نہ کرنے کا کچھ افسوس مجھے بھی ہوا، لیکن اس کے برعکس میں حیرت انگیز طور پر ہلکی پھلکی بھی ہو گئی تھی۔ اشر اشر اشر، جس شخص کے نام کی تسبیح میں کبھی پڑھتی تھی اور اب تک جس کی جدائی کو میں روگ بنائے بیٹھی تھی، وہ شخص وہ نہ تھا جس کا بت میں نے بڑے اونچے مقام پر رکھا تھا۔ وہ تو وہی نکلا، عام سا۔ دل سے وہ کسک آہستہ آہستہ دور ہو رہی تھی جو عرصے سے پل رہی تھی۔ اس سفر نے میری پرپیچ زندگی کو سہل بنانے میں مدد دی۔ اس سفر میں میں نے اشر کی خوشگمانی جو وہ میرے لیے رکھتا تھا، اس کو بھی مایوسی میں بدل دیا تھا۔ یہ سفر میرے لیے وسیلہ ظفر ثابت ہوا۔ میں نے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کی اور کھلی فضا میں تیز تیز سانسیں لیں۔ زندگی واقعی اتنی بری نہیں جسے ہم ایک شخص کے لیے گنوا دیں۔ زندگی تو بہت خوبصورت ہے۔ تو جناب، یوں ہوتا ہے اس مختصر افسانے سفر وسیلہ، جو کہ فرحی نعیم کی تحریر ہے، کا اختتام۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اللہ حافظ۔